अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम सैयद अबू सर। होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंग्लिश का। और कल हमने बुक 1 का चैप्टर 11 स्टार्ट किया था जिसका टाइटल था आई हैव अ ड्रीम। मैंने कल आपको बताया था, आज इसका ब्रीफली ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये एक स्पीच है अमेरिकन सियाह फॉर्म की, जिसने 1950 में अमेरिका के लोग थे जो उस वक्त उन हालात से गुजर रहे थे, मुश्किलात का शिकार थे, उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके राइट्स के लिए इसने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। और वहाँ पे एक जगह पे ये मुख्तलिफ अमेरिका की रियासतों के लोग इकट्ठे करता है और वहाँ पे ये स्पीच करता है। तो आज हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो वर्ड्स मैंने येलो हाईलाइटर के साथ हाईलाइट किए हैं वो इसके सिनोनिम्स हैं, और जो मैंने वर्ड्स ग्रीन हाईलाइटर के साथ हाईलाइट किए हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें हैं जहाँ से लोग यहाँ आके इसका जलसे के लिए या उसका जहाँ पे भी वो उसका लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे आके उसकी स्पीच को सुनते हैं। चलो हम अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बुक्स निकाल लें। आई से टू यू टुडे। अब मैंने आपको कल बताया था कि वो अपने लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करता है और वहाँ पे वो उनसे एक खिताब दे रहा होता है, और स्पीच हमने कल इसकी स्टार्ट की थी। आज हम इसकी स्पीच स्टार्ट करते हैं। आई से टू यू टुडे, मैं आज आपसे कहता हूँ, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज, इन मुश्किलात के बावजूद, एंड फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी। अब वो अपने लोगों को कह रहा है, आई सेड टू यू टुडे, मैं आपसे आज कहता हूँ, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन, इन मुश्किलात और मायूसी के बावजूद, ऑफ द मोमेंट, इस लम्हे, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, कि मेरा एक ख्वाब है। अब अपनी कौम को मोटिवेट कर रहा है, उनको बता रहा है भाई इतने मुश्किलात हालात हैं लेकिन मेरा फिर भी एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम, ये एक ख्वाब है। डीपली रूटेड, डीपली रूटेड का डीपली कहते हैं बहुत गहरी, रूटेड जड़ें, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इन द अमेरिकन ड्रीम, ये एक ऐसा ख्वाब है जिसकी जड़ें अमेरिकन ख्वाब के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत गहरी तरह जुड़ी हुई हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। अब ये देखिए, ये अपनी कौम को मोटिवेट कर रहे हैं, जिस तरह अल्लामा इकबाल की पोइट्री मोटिवेशन है मुसलमानों के लिए, और उन्होंने सब कंटिनेंट के मुसलमानों के लिए एक मोटिवेशनल कंटेंट का काम किया है। तो ये भी कह रहा है, आई हैव अ ड्रीम, कि मेरा एक ख्वाब है, डेट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। राइज अप का मतलब है ग्रो, उठेगी, बेदार होगी। कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम बेदार होगी, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। क्रीड कहते हैं अकीदे को, और ट्रू मीनिंग हकीकी मतलब, कि वो अपने अकीदे के हकीकी मतलब पे ज़िंदगी गुजारेगी। लिव आउट कि ज़िंदगी गुजारेगी, टाइम स्पेंड करेगी। We hold these truths to be self-evident। self-evident का मतलब होता है शफाफ, जिसमें किसी चीज़ का कोई शक ना हो, क्लियर। तो वो कह रहा है, we hold these truths हकाइक्स, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal। हम इस चीज़ पर, इन हकाइक पर मुत्तफिक हैं कि that all men are created equal। अब देखेंगे ये एक कुरान की उन्होंने आयत को उठाया है, कुरान की वर्स है कि दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि तमाम इंसान जो हैं वो बराबरी पर पैदा किए गए हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है किसी, क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस है कि किसी अरबी को अजमी पे, किसी गोरे को काले पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं सिवाय तकवे की। उसके बाद है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स। अब इसमें आपने देखना है कि जो रेड हिल्स हैं ऑफ जॉर्जिया, कि रेड हिल्स किस रियासत की हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। जॉर्जिया, अल्बामा, मिसिसिपी, ये सारी अमेरिका की जो है रियासतें हैं। यहाँ के लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे जाते हैं और वहाँ उसकी स्पीच को सुनते हैं। आई हैव अ ड्रीम, कि मेरा एक ख्वाब है, डैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें, रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि जॉर्जिया के जो हिल्स हैं वो कौन से? रेड हिल्स। कि मेरा ख्वाब है, वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स। अब ये फॉर्मर कहते हैं साबका, गुजरे हुए। जिस तरह हमारा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था वो नवाज शरीफ था,
اور اس لیے وہ فارمر سلیو سابقہ غلاموں کے بیٹے اینڈ دی سنس آف فارمر سلیو آنرز. میرا یہ خواب ہے کہ جارجیا کے سرخ پہاڑ دی سنس آف فارمر سلیو سابقہ غلاموں کے بیٹے اینڈ دی سنس آف فارمر سلیو آنرز اور سابقہ غلاموں کے جو مالک تھے ان کے بیٹے ول بی ایبل اس قابل ہو جائیں گے ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر کہ وہ اکٹھے بیٹھ جائیں ایٹ دی ٹیبل آف برادرہڈ بھائی چارے کی. وہ ایک ہوپ ہے, ایک امید بتا رہا ہے لوگوں کو کہ میرا ایک خواب ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ جو جارجیا کے جو سرخ پہاڑ ہیں, اب اس میں سرخ پہاڑ وہ کیوں کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو بلیک ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہو, ایک سمبولزم یوز کر رہا ہے ریڈ کلر کا, لیکن آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جارجیا کے جو پہاڑ ہے ان کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا خواب ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ وہاں پہ سابقہ غلاموں کے اور سابقہ ان کے آقاؤں کے بیٹے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے بیٹھیں گے اور وہ بھائی چارے کے ساتھ اپنے سارے کام سر انجام دیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ون ڈے ایون دا اسٹیٹ آف مسیسپی, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک خواب ہے ایک دن جو اب اسٹیٹ آف مسیسپی, اس سے پہلے جارجیا کا اس نے ذکر کیا, اب وہ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے, مسیسپی. جو اسٹیٹ آف مسیسپی ہے ڈیزرٹ اسٹیٹ. اب دو چیزیں کنفرم ہو گئی, جو مسیسپی ہے وہ ایک صحرائی ریاست ہے, مطلب وہاں ریگستان ہے. سویلٹرنگ کہتے ہیں برننگ, تپتی ہوئی, ود دی ہیٹ آف انجسٹس اینڈ اپریشن. وہ کہہ رہا ہے میرا ایک خواب ہے جو مسیسپی کی جو صحرائی ریاست ہے, جسٹس ناانصافی اینڈ اپریشن, ظلم و ستم, جو ظلم و ستم اور ناانصافی کی شدت کی وجہ سے جل رہی ہے. سویلٹرنگ جل رہی ہے, ہیٹ حدت کو کہتے ہیں. مطلب کہ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے اس پہ بھی جو بلیک لوگ ہیں ان پہ کافی زیادہ ظلم و ستم ہوتے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیسپی کی ریاست جو کہ ایک صحرائی ریاست ہے جو ناانصافی اور ظلم و ستم سے کی حدت سے جل رہی ہے, ول بی ٹرانسفارمڈ. ٹرانسفارم کا مطلب کیا ہے, تبدیل ہو جائے گی, چینج ہو جائے گی, انٹو این اوسس آف فریڈم اینڈ جسٹس. اوسس کسے کہتے ہیں, ایک نخلستان کو کہتے ہیں. نخلستان کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ صحرا ہوتا ہے وہاں پہ ایک اگر آپ کو کہیں تھوڑی سی جگہ مل جائے جہاں پہ پانی اور تھوڑا سا گھاس ہو تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں, نخلستان کہتے ہیں. انٹو این اوسس آف فریڈم اینڈ جسٹس. وہ کہہ رہا ہے میرا ایک خواب ہے کہ وہ ریاست بھی ایک دن انصاف, جسٹس, انصاف اور آزادی میں تبدیل ہو جائے گی. I have a dream that my 4 little children will one day. اب ایک چیز اور سنیں کہ اس کے جو بچے ہیں وہ کتنے ہیں, 4 ہیں. اس ورڈ کو آپ انڈر لائن کر لیں, I have a dream, میرا ایک خواب ہے, that my 4 little children, کہ میرے 4 چھوٹے بچے, will one day live in a nation, کہ ایک دن وہ ایسی قوم میں رہیں گے, where they will not be judged by color, جہاں پہ لوگ ان کو جج کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز میں جانچنا پڑتال کرنا. وہ کہہ رہے لوگ ان کو ان کے رنگ کی وجہ سے نہیں جانیں گے, ان کی رنگ اور نسل کی وجہ سے اس کی جانچ پڑتال نہیں کریں گے. آف دیئر اسکن, ان کی جو جسم ہے ان کا جو اسکن کا کلر ہے اس کی وجہ سے ان کو نہیں پرکھا جائے گا. بٹ بائی دی کنٹینٹ, کنٹینٹ کہتے ہیں کوالٹی کو, کنٹینٹ آف دیئر کریکٹر, لیکن ان کے کردار کی خصوصیات کی وجہ سے ان کو جانچا جائے گا. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation. اب یہ ہوپ ہے, میں نے کل بتایا تھا کہ اس میں ہوپ کا کنسیپٹ ملتا ہے. فیوچر ہوپ ہے کہ فیوچر میں ایسا ہو سکتا ہے, کچھ ہوا نہیں ہے لیکن وہ ہوپ لگا کے بیٹھا ہے. I have a dream that one day the state of I have a dream that one day the state of Alabama. اب 3 ریاستوں کا ہم نے ذکر کر لیا. فرسٹ آف آل کون سی ہے, جارجیا, اس کے ریڈ ہلز ہیں. مسیسپی ایک ڈیزرٹ اسٹیٹ ہے, اور اس کے بعد کون سی ہے, الباما. اب الباما میں کیا ہے, آئی ہیو اے ڈریم, میرا ایک خواب ہے, دیٹ ون ڈے دا اسٹیٹ آف الباما, کہ جو الباما کی ریاست ہے, ہوز گورنر, جس کے گورنر کے لپس ہونٹ آر پریزنٹلی ڈرپنگ ود دی ورڈز آف انٹرپوزیشن اینڈ نلیفیکیشنز. اب ہوز گورنر, جس کے گورنر کے لپس آر پریزنٹلی کا مطلب ہے اس وقت, موجودہ حال میں, مین کہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جو جتنی بھی اسٹیٹس ہیں امریکہ کی وہاں پہ جو کالے لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں, تو اسی میں سے ایک الباما کی اسٹیٹ ہے جس کے گورنر کے لپس آر پریزنٹلی ڈرپنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹپک رہے ہیں, ود دی ورڈز آف انٹرپوزیشن کہتے ہیں مداخلت کرنا, دخل اندازی کرنا کسی چیز میں, اینڈ نلیفیکیشن ریجیکشن کو کہتے ہیں, کینسلیشن کر دینا کسی چیز کی.
will be transformed, تبدیل ہو جائیں. That one day the state of Alabama, I have a dream that one day the state of Alabama. اب ہم نے اس میں 3 ریاستوں کا ذکر کر لیا, جارجیا کے ریڈ ہلز کا ذکر کیا ہے, مسیسپی کے ڈیزرٹ کا ہم نے ذکر کیا, اور الباما کے گورنر کا ذکر ہونے جا رہے ہیں. I have a dream, میرے خواب ہے, that one day, ایک دن, the state of Alabama, الباما کی ریاست, whose governor lips are presently, جس کے گورنر کے ہونٹ are presently کا مطلب ہوتا ہے ریسنٹلی, اس وقت موجودہ حال میں, ڈرپنگ ٹپکا رہے ہیں, with the words of interposition, مداخلت کے الفاظ, and nullification کہتے ہیں ریجیکشن کو, کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا, انکار کر دینا. مداخلت اور انکار کے لفظ اس کے اپنے ہونٹوں سے ٹپکا رہا ہے. کون ٹپکا رہا ہے؟ دی گورنر آف الباما. یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ وہ کون سا گورنر ہے جس کے بارے میں بولا گیا کہ وہ ورڈز آف انٹرپوزیشن اینڈ نلیفیکیشنز کے ہیں. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, الباما کو انڈر لائن کر لیں. ول بی ٹرانسفارم, تبدیل ہو جائیں گے, انٹو اے سچویشن, اس حالت میں, ویئر لٹل بلیک, جہاں پہ ننھے سیاہ لڑکے, اینڈ بلیک گرلز, اور سیاہ لڑکیاں, ول بی ایبل ٹو جوائن ہینڈس, کہ وہ اس قابل ہوں گی, ٹو جوائن ہینڈس, کہ وہ ہاتھ ملا سکیں, ویئر لٹل وائٹ بوائز اینڈ وائٹ گرلز, سفید لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ, اینڈ واک ٹوگیدر ایز سسٹرز اینڈ برادرز, اور ایک بہن اور بھائیوں کی طرح چل سکیں گے. تو یہ اس میں ہم نے 3 ریاستوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے کون سی ہے؟ جارجیا, اس کے بعد مسیسپی, اینڈ اب کون سی ہے؟ الباما. اس کے ساتھ I have a dream that one day every valley shall be exalted. I have a dream, میرے خواب ہے, that one day, ایک دن, every valley, ہر وادی, shall be exalted, کہ بلند ہو جائے گی. exalted کا مطلب ہے glorified. And every hill and mountain, ہر پہاڑ کی چوٹی, shall be made low, سرنگوں کر لی جائے گی. مطلب کیا ہے, اس کو پار کر لیا جائے گا, اس کو ہم یعنی کہ ون کر لیں گے. میڈ لو کا مطلب سرنگوں کرنا. I have a dream that one day every valley shall be exalted and every hill and mountain shall be made low. میرا ایک خواب ہے کہ ہر وادی سر بلند ہوگی اور ہر پہاڑ کو کیا سرنگوں کر لیا جائے گا. The rough places will be made plain. rough کہتے ہیں جو ناہموار جگہیں ہوتی ہیں. will be made plain, بالکل ہموار ہو جائیں گی. and the crooked places, crooked ٹیڑھی, places will be made straight, وہ سیدھی ہو جائیں گی. ٹیڑھی جگہ جو ہیں وہ سیدھی ہو جائیں گی. and the glory of Lord, اور خدا کی عظمت, shall be revealed, عیاں ہو جائے گی, ظاہر ہو جائے گی. revealed کا مطلب کیا ہے, اس کو ورڈ کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں, revealed, عیاں ہو جانا. and all flesh کہتے ہیں انسانیت کو, shall see it together, اور خدا کی جو عظمت ہے وہ کیا ہوگی, عیاں ہوگی, اور تمام انسانیت see it together, اس کو اکٹھے دیکھیں گی. آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ کوسچن ہیں جو آپ کو میں اسائن کرتا ہوں. یہ آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں اپنی کاپیز پہ, اور اس کا فیڈ بیک مجھے منڈے کو چاہیے. انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو کل کمپلیٹ کر لیں گے, اور آج ہم اس کے کچھ کوسچن آنسر ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے, what was the cause of Negroes discontentment, کہ جو حبشی تھے ان کی بے یقینی یا غیر یقینی کی کیا وجہ تھی, وہ کیوں پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان کو رائٹس نہیں مل رہے تھے, ان کو مارا جاتا تھا, ہیومن رائٹس سے ان کو دور رکھا گیا, تو اسی لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اس کا میں نے آنسر لکھا تھا, نیگروز were not treated well in the USA, many of them were treated as slaves, کہ ان میں سے بہت سے لوگ تھے جن کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا. many of them have been put in narrow jail cells, that was the cause of their discontentment. اس کے ساتھ سیکنڈ اس کا کوشچن ہے, what are the qualities of veterans of creative suffering. veterans کیا ہوتے ہیں, ایسے لوگ جو بہت زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں, expert in any specific task, اسپیشلی اس میں جب ہم کوئی جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کافی, ہم ان کو کہتے ہیں کہ ویٹرنس کافی زیادہ ایکسپرٹ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ویٹرنس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں ان کے اندر. اس کا آپ دیکھ لیں, اس کا جو آنسر ہے آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں. اس کے بعد جو لاسٹ کوسچن ہے آج کے لیے وہ یہ ہے کہ واٹ از دی ڈریم آف مارٹن لوتھر کنگ. اس کا خواب کیا تھا. یہی خواب ہے جو آپ آج تک اس ٹائم تک ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ایک آزادی چاہتا تھا, وہ ایک فریڈم آف بلیک پیپل چاہتا تھا. یہی اس کا جو آنسر ہے وہ بھی میں نے لکھ دیا, اس کو بھی آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں. اس کے جی ہاں, اور اس میں میں نے آج کچھ اس کے جو امپورٹنٹ ورڈس کے میننگ ہے وہ بھی میں نے یہاں پہ
لکھ دی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کو میمورائز کر لیں۔ یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور لاسٹ لیکچر ہے چیپٹر نمبر 11 کا، اور اس کی جو ٹرانسلیشن رہ گئی تھی آج ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے۔ اپنی بکس نکال لیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ دس از آور ہوپ۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک مارٹن لوتھر کنگ جو کہ ایک سیاہ فارم تھا، اس نے امریکہ میں جو سیاہ فارم لوگوں کے تھے ان کی حقوق کے لیے ایک جنگ لڑی، اور وہ جنگ کس طرح کی تھی؟ اس نے ایک احتجاج کیا، پیسفل احتجاج ریکارڈ کرایا اس نے، جہاں پہ اس نے مختلف ریاست کے لوگ اکٹھے کر کے وہاں پہ یہ اسپیچ کی، اور لاسٹ اسپیچ بھی آپ دیکھ لینا، اس کی جو میں نے پہلے 2 ویڈیوز بھیجی ہیں آپ مزید اس کو دیکھ لینا۔ اور اس میں وہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ رہا ہے دس از آور ہوپ، یہ ہماری امید ہے، دس از دی فیتھ، یہ عقیدہ ہے، ود وچ آئی ریٹرن ٹو دی ساؤتھ، اور میں اس عقیدے، ساؤتھ کہتے ہیں جنوب، اور میں اس عقیدے کے ساتھ جنوب کی ریاست میں واپس جا رہا ہوں۔ ود دس فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ، وی ول بی ایبل ٹو ہیو آؤٹ، ہیو آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تراشنا، کہ وہ کہہ رہا ہے میں اس عقیدے کے ساتھ جنوب کی ریاست میں جا رہا ہوں، ود دس فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ، وی ول بی ایبل ٹو ہیو آؤٹ، کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے، ٹو ہیو آؤٹ کہ ہم تراش دیں، آف دی ماؤنٹین آف ڈیسپیئر، ڈیسپیئر کسے کہتے ہیں؟ ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم جو مایوسی کے جو پہاڑ ہیں ان کو کیا کر دیں گے؟ تراش دیں گے۔ کس میں؟ اسٹون آف ہوپ، ایک امید کے پتھر میں، ایک روشن پتھر میں، کہ وہ کہہ رہا ہے اپنی قوم سے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم جو نا امیدی کے، مایوسی کے جو پہاڑ ہیں ان کو تراش کے ایک امید کا قیمتی پتھر بنا لیں گے۔ ود دس فیتھ، اس عقیدے کے ساتھ، وی ول بی ایبل ٹو ٹرانسفارم، ہم اس عقیدے کے ساتھ کہ وی ول، ہم بی ایبل، ہم اس قابل ہو جائیں گے، ٹو ٹرانسفارم، کہ ہم تبدیل کر دیں، دا جنگلنگ ڈسکورس، جنگلنگ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو بے ترتیب ہوتی ہے، اور ڈسکورس بے سر، بے دھن، آف آور نیشن انٹو اے بیوٹیفل سیمفونی آف برادرہڈ، سیمفونی کہتے ہیں ایک پیاری سی دھن، وی ول بی ایبل، ہم اس قابل ہو جائیں گے، دس فیتھ وی ول بی ایبل ٹو ٹرانسفارم دی جینگلنگ ڈسکورس آف آور نیشن، جینگلنگ کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کو ناخوشگوار لگے، انپلیزنٹ، ڈسکورس، ڈسکورس کہتے ہیں بے سرا پن، آف آور نیشن، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی قوم کی، اس کو آپ ایسا بھی جھگڑے بھی کہہ سکتی ہیں، اپنی قوم کے تفرقوں کو، آف انٹو اے بیوٹیفل سیمفونی آف برادرہڈ، سیمفونی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک دھن میں، آف برادر، ایک بھائی چارے کی دھن میں تبدیل کر دیں گے، ہم اپنی قوم کے تمام جھگڑوں کو، تفرقوں کو ایک بھائی چارے کی دھن میں تبدیل کر دیں گے۔ ود دس فیتھ، اس امید کے ساتھ، وی ول بی ایبل ٹو ورک ٹوگیدر، کہ ہم اس قابل ہوں گے، ٹو ورک ٹوگیدر، کہ مل کر کام کر سکیں، ٹو پرے ٹوگیدر، کہ دعا اکٹھی کر سکیں، ٹو اسٹرگل ٹوگیدر، اور محنت مل کے کر سکیں، ٹو گو ٹو جیل ٹوگیدر، اور جیلوں میں بھی اکٹھے جائیں، ٹو اسٹینڈ اپ فار فریڈم ٹوگیدر، اور آزادی کے لیے اکٹھے کھڑے ہوں، نوئنگ دیٹ، یہ جانتے ہوئے، وی ول بی فری ون ڈے، کہ ایک نہ ایک دن ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اب ایکچولی اس پورے سنٹینس میں آپ کو ہوپ کا ایلیمنٹ ملتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو امید دلا رہا ہے، ایک ایسا دن آئے گا اگر ہم، جہاں پہ ہم مل کے دعا کریں گے، جہاں پہ ہم آزادی کے لیے لڑیں گے، آزادی کے لیے جیلوں میں اکٹھے جائیں گے، یہ اس میں پورے سنٹینس میں ایلیمنٹ آف ہوپ ہے۔ اس کے بعد ہے دس ول بی دا ڈے، یہ وہ دن ہوگا، وین آل گاڈ چلڈرنس ول بی ایبل ٹو سنگ ود نیو میننگ، کہ یہ وہ دن ہوگا جب خدائے بزرگ کے تمام بچے ول بی ایبل، اس قابل ہو جائیں گے، ٹو سنگ، کہ وہ گا سکیں، ود نیو میننگ، ایک نئے مفہوم کے ساتھ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب خدائے بزرگ کے تمام بچے اکٹھے ہو کر ایک نئے آواز کے ساتھ گا سکیں، ایک نئے الفاظ کے ساتھ گا سکیں۔ اس کے بعد وہ ایک سانگ جو ہے وہ اپنی ان قوم کو سناتے ہیں، وہ سانگ کیا ہوتا ہے؟ مائی کنٹری ٹس آف دی، ٹس کا مطلب ہے اٹ از، اینڈ دی یور، یہ ملک تمہارا بھی ہے، مائی کنٹری ٹس آف دی، یا اس کو اٹ از یور، کہ یہ آپ کا بھی ہے، سویٹ لینڈ آف لیبرٹی، سویٹ پیاری لینڈ آف لیبرٹی، آزادی کی سرزمین، یہ پیاری آزادی کی سرزمین، آف دی آئسنگ، جس کے لیے میں گاتا ہوں،
یہ اسی کے لیے وہ اپنے ان کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے ہی گا رہا ہوں. لینڈ ویئر مائی فادرز ڈائڈ، یہ وہ سرزمین ہے ویئر مائی فادرز ڈائڈ، جہاں پہ میرے آبا و اجداد مدفن ہیں، ان کی تدفین ہے، وہ دفن ہے. لینڈ آف دا پلگرمز، اب پلگرمز کیا ہوتا ہے؟ وزٹر. اور پلگرم آپ ایسا سمجھ لیں کہ جو بھی کسی شرائن یا کسی بزرگ اولیاء کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ پلگرمز کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے لینڈ آف دا پلگرمز پرائڈ، اور یہ وہ سرزمین ہے جو زائرین کے لیے باعث فخر ہے. فرام ایوری ماؤنٹین سائڈ، پہاڑوں کی ہر طرف سے، ماؤنٹین سائڈ پہاڑوں کی طرف سے. لیٹ فریڈم رنگ، آزادی کی گونج بجنے دو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ پوری امریکہ میں جہاں پہ بھی سیاہ فام ہے وہاں ہر جگہ سے کیا آزادی کی دھنیں بجنے دو. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی مختلف ریاستیں تھیں جس میں الباما، مسیسیپی، اور یہاں کے لوگ بھی وہاں پہ اکٹھے تھے، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس آزادی کی جو دوڑ ہے نا اس کو پورے ملک میں پھیلا دو، پوری ریاستوں میں پھیلا دو. اس کے بعد کہتا ہے اینڈ اف امریکہ از ٹو بی اے گریٹ نیشن، اگر تو امریکہ ایک عظیم قوم بننا چاہتا ہے، دس مسٹ بیکم ٹرو، اور یہ سچ ہوگا، یہ سچ ثابت ہوگا، یہ سچ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر تو امریکہ نے ایک عظیم قوم بننا چاہتا ہے تو ہمیں یہ سچ ثابت کرنا ہوگا. اور وہ کس طرح بنے گی؟ سو لیٹ فریڈم رنگ، آزادی کی دھنیں بجنے دو. فرام دا پروڈیجیس ہل ٹاپس آف نیو ہیمپشائر. اب اس میں کیا ہے؟ پروڈیجیس کہتے ہیں بہت ہی بلند و بالا، فلک بوز. ہل ٹاپس پہاڑ کی چوٹیوں سے. وہ کہہ رہا ہے اب آزادی کی جو دھنیں ہیں وہ ہیمپشائر، نیو ہیمپشائر یہ بھی ایک امریکہ میں ایک علاقہ ہے یا کسی اس کی جگہ ایک سٹی کا نام ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نیو ہیمپشائر سے بھی کہ جو فلک بوس پہاڑ کی چوٹیاں ہیں وہاں سے بھی آزادی کی گونجیں بجنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام دا مائٹی ماؤنٹینز آف نیو یارک، اور نیو یارک کے جو عظیم ترین مائٹی بہت بلند ماؤنٹینز ہیں، پہاڑ ہیں، ان سے بھی آزادی کی گونجیں بجنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی ہائٹننگ الیگنیز آف پینسلوینیا. الیگنیز ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہ پینسلوینیا کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے پینسلوینیا کے عظیم و ترین ہائٹننگ بلند و بالا پہاڑی سلسلے سے بھی آزادی کی گونجیں بجنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی سنو کیپ راکیز آف کولوراڈو. اب کولوراڈو اب یہ بھی ایک اس کی ریاست ہے، اور اس کی جو پہاڑ کی جو چوٹی ہے وہ کیا ہے؟ سنو کیپڈ ہے، برف کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کولوراڈو کی جو برف کی ڈھکی ہوئی چوٹیاں ہیں ان سے بھی آزادی کی گونجیں بجنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی کرویشیس پیکس آف کیلیفورنیا. کرویشیس کہتے ہیں بل کھاتی ہوئی، ٹیڑھی. وہ کہہ رہا ہے کیلیفورنیا کی جو کرویشیس ہیں، جو بل کھاتی ہوئی چوٹیاں ہیں، پیکس ہیں پہاڑوں کی، ان سے بھی آزادی کی دھنیں بجنے دو. بٹ ناٹ اونلی دیٹ، لیکن صرف یہ بھی نہیں. لیٹ فریڈم رنگ فرام اسٹون ماؤنٹین آف جارجیا. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اسٹون ماؤنٹین جارجیا کے ہیں، پیکس آف کیلیفورنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ کرویشیس ہے، بل کھاتی ہوئی ہے. کولوراڈو کی کون سی ہے؟ وہ سنو کیپڈ ہے. ان ورڈز کو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا اور کائنڈلی آپ ان کو اپنی کاپیز میں لکھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ MCQs بنتے ہیں کہ جارجیا ہے اس کے جو ماؤنٹینز ہیں یا وہ کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے، کیلیفورنیا ہے، کولوراڈو ہے، اس کی کیا ہے؟ پینسلوینیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی اس کو سولو کرنے کی. لیٹ فریڈم رنگ فرام اسٹون ماؤنٹین آف جارجیا. جارجیا کے پتھریلے پہاڑوں سے بھی آزادی کی گونجیں آنے دو، آزادی کی آوازیں آنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام لک آؤٹ ماؤنٹین آف ٹینیسی. لیٹ فریڈم رنگ فرام لک آؤٹ ماؤنٹین آف ٹینیسی. ٹینیسی کے جو بلند و بالا پہاڑ ہیں ان سے بھی آزادی کی آوازیں آنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام ایوری ہل اینڈ مول ہل آف مسیسیپی. ہل پہاڑوں کہتے ہیں، اینڈ مول ہل ٹیلے یا چھوٹی پہاڑی، آف مسیسیپی. مسیسیپی کی پہاڑ اور پہاڑیوں سے بھی آزادی کی آوازیں آنے دو. فرام ایوری ماؤنٹین سائڈ لیٹ فریڈم رنگ. پہاڑوں کے ہر طرف سے لیٹ فریڈم رنگ، آزادی کی جو آوازیں ہیں، آزادی کی جو نغمے ہیں ان کو گونجنے دو. وین وی لیٹ فریڈم رنگ، جب ہم آزادی کے نغمے گونجنے دیں گے. وین وی لیٹ اٹ رنگ، جب ہم انہیں بجنے دیں گے. فرام ایوری ولیج، ہر گاؤں سے. اینڈ ایوری ہیملٹ، ہر قصبے سے. ہیملٹ کہتے ہیں چھوٹے قصبے.
فرام ایوری اسٹیٹ، ہر ریاست سے، اینڈ ایوری سٹی، اور ہر شہر سے. جب ہم آزادی کے نغمے ہر شہر، ہر ریاست، ہر گاؤں اور قصبے سے بجنے دیں گے، وی ول بی ایبل، ہم اس قابل ہو جائیں گے، ٹو اسپیڈ اپ، بڑھا سکیں، دیٹ ڈے، اس دن کو، وین آل آف گاڈس چلڈرن، جب خدائے عظیم کے تمام بچے، بلیک مین اینڈ وائٹ مین، سیاہ لوگ اور سفید لوگ، ول بی ایبل ٹو جوائن ہینڈز، اپنے ہاتھ ملانے کے قابل ہو جائیں گے، اینڈ سنگ ان دی ورڈز آف دا اولڈ نیگرو اسپرچول، اور ایک روحانی حبشی کے الفاظ کو دہرائیں گے. نیگرو اسپرچول ایک ان کا روحانی پیشوا تھا جس کے الفاظ کیا الفاظ تھے؟ اس کے الفاظ تھی فری ایٹ لاسٹ، فری ایٹ لاسٹ، تھینکس گاڈ وی فری ایٹ لاسٹ. یہ اس حبشی کے، اس روحانی ان کا جو اسپرچول تھا، یہ اس کے لاسٹ سینٹینس تھے کہ خدا نے کرم کیا، ہم آزاد ہو گئے، آزاد ہو گئے، آزاد. اب اس پورے چیپٹر میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ فریڈم، لیبرٹی، موٹیویشن، ہوپ، اور وہ کس طرح اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ جو بلیک لوگ ہیں نا، ان کو بھی جینے کا حق ہے، ان کو بھی رائٹس دینے چاہیے، اور ان کو وہ بتا رہا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ لوگ کامیاب ہوگے، آپ لوگ امریکہ میں دوسرے لوگوں کی طرح ہی رہو گے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو دوسروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ورڈز میننگ جو ہے میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جو مشکل الفاظ کے میننگ ہیں. اس کے علاوہ اس کے پورے چیپٹر کے جو کوسچن آنسر ہیں اس کی میں آپ کو آج سینڈ کر دیتا ہوں، اور وہ مجھے کل تک اس کے کمپلیٹ کوسچن آنسر، اور میں ایک آپ کو میں نے اپلیکیشن بولی تھی، اپلیکیشن ٹو پرنسپل فار کریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ ابھی تک کچھ بچوں کی پہنچ آئی ہے لیکن کچھ بچوں کی رہتی ہے، تو کائنڈلی وہ بھی مجھے آج کل تک سبمٹ کروا دیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے کوسچن آنسر ہیں وہ بھی آپ ایک نیٹ کاپی پہ لکھیں، اور انشاءاللہ کل آپ کو میں اس کی جو مزید اگر اس کا نیکسٹ چیپٹر ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. اور اسی لیے آج کا لیکچر اتنا ہی ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی مشکل الفاظ کے میننگز ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوپ فار دی بیسٹ، ٹیک کیئر، اسٹے